नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमने 60 तक पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें जो अल्लाह ताला सवाल जवाब कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उस दौर की बात देखें तो जो आखरत के इनकारी हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत के इनकारी हैं, उनसे बात हो रही है। और फिर अगर मजमूई तौर पे देखें तो सब इंसानों से बात हो रही है। हर इंसान ने ख़ुद को खड़े करना है उस जगह कि अगर ये मेरे से सवाल किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, मुझे इसके बारे में क्या सोचना चाहिए और क्या जवाब देना चाहिए। तो देखते हैं अगली आयत। जैसा कि हमने 60 में, जैसे कल हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमसबूकीन। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आयत नंबर 60 में कि हम आजिज़ नहीं हैं कि तुम मौत के वक्त को बदल नहीं सकते। हम तुम्हारी मौत पे कादिर हैं। ना तुम हमसे भाग सकते हो, ना तुम वक्त को बदल सकते हो मौत के। फिर तुम हमारी कुदरत को मानते क्यों नहीं। यानी झंझोड़ा ही जा रहा है इन सारी जगहों पे, सारे सवालों में पूछा जा रहा है इंसान को, याद दिलाई जा रही हैं चीज़ें। आगे क्या फरमा रहे हैं 61 में, आला इस पर अन के नुबद्दिला हम बदल डालें अमसालाकुम तुम जैसों को, व नुनशिअकुम और हम नए सिरे से पैदा कर दे तुम्हें, फ़ी माँ ऐसी सूरत में जो ला तालमून नहीं तुम जानते। क्या मतलब नए सिरे से पैदा कर दें। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि इस पर के हम बदल डालें तुम जैसों को क़यामत के दिन, क़यामत के दिन हम तुम्हें बदल ही डालें, जो तुम्हारी शक्ल अब है उसको चेंज कर दें, या तुम्हारी जगह किसी और को ले आएँ और हम नए सिरे से पैदा कर दें तुम्हें, या तो तुम्हें नए सिरे से पैदा कर दें या तुम्हारी जगह किसी और को ले आएँ ऐसी सूरत में जो तुम नहीं जानते। यानी तुम्हें ऐसी सूरत में पैदा कर दें या तुम्हारी जगह पे तुम्हें बदल के तुम्हारी जगह पे किसी और कौम को, किसी और शख्स को ले आएँ, तो फिर तुम तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, तुम्हें तो नहीं पता कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, और हम ऐसा अगर कर लें तो फिर तुम क्या कर लो। तो क्या फरमाया जा रहा है कि तुम्हें दुनिया से ले जाएं और तुम्हारी जगह किसी और को ले आएँ, फिर तुम्हें नए सिरे से पैदा कर दें। फिर हो सकता है कि तुम चींटियों की शक्ल में उठाए जाओ। चींटियों की शक्ल में क्यों कहा कि उठाए जाओ, जैसा कि हदीस से हमने शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, शुरू की आयत में, कि मुतकब्बरीन क़यामत के दिन चींटियों की शक्ल में उठाए जाएंगे और लोग उन्हें अपने पाँव के नीचे लताड़ते हुए गुजर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ वो बात की जा रही, क्योंकि ये भी तो तकब्बर की वजह से ही नहीं ना मानते, इनको ये तकब्बर ढटाई ज़िद नहीं ना मानने दे रही कि कैसे हो सकता है कि हम मरने के बाद उठ सकते हैं, कैसे हो सकता है कि हमें दोबारा उठाया जा सकता है, कैसे, कोई सज़ा जज़ा नहीं, जो हासिल करना है यहीं से। तो इनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो जानते ही नहीं, तुम्हें तो उतनी अकल ही नहीं है, तुम्हें तो वो इल्म ही नहीं है कि हम तुम्हें उठा के ले जाएं क़यामत वाले दिन, नए सिरे से तुम्हें पैदा कर दें, तुम्हें कोई नई सूरत दे दें। नई सूरत कैसे, तुम्हें चींटियों की शक्ल में उठा लें, क्योंकि तुम्हें तकब्बर नहीं मानने दे रहा, या तुम्हें बंदर बना लें, खिंजीर बना लें किसी शक्ल में, और दूसरी मतलब क्या, तुम्हें हम तुम्हारी जगह किसी और को ले आएँ। दुनिया में भी तो ऐसे होता है ना, हम कितना ये तजर्बा करते हैं। अल्लाह ताला किसी को औलाद देते हैं, कोई एक औलाद फौत हो जाती है, अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरी औलाद दे देते हैं। शौहर है, बीवी फौत हो गई, या बीवी को छोड़ दिया तो नई बीवी मिल गई, मतलब एक बंदा दूसरे की जगह ले लेता है, उसकी जगह नया बंदा आ जाता है दुनिया में। तो आखिरत में भी तो ऐसे ही है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हें हम एक साइड पे ही कर दें, तुम्हारी जगह किसी और को आगे कर दें, तुम तो जानती नहीं, तुम्हारी सूरत बदल दें। तुम यहाँ बड़े खुशी में और खुशफहमी में फिर रहे हो कि तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो क़यामत के दिन हो सकता है तुम चींटियों की शक्ल में उठो या और किसी शक्ल में। तो फिर क्या तुम्हें पता है, क्या तुम इसका इल्म रखते हो। यहाँ आखिरत का ही यकीन दिलाया जा रहा है, इस आयत में भी आखिरत का ही यकीन दिलाया जा रहा है कि तुम्हें मरने के बाद उठना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, तुम्हें उठाया जाएगा। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारी नेमतें तुमसे, यानी अल्लाह ताला बंदे से पूछ रहे हैं, अगर तुमसे तुम्हारी नेमतें छीन ली जाएँ तो तुम क्या करोगे।
تو ہمیں یعنی کس بات پر تمہیں کس بات پر اکڑ ہے، ہمیں کس بات پر اکڑ ہے؟ اگر ہم ان ساری جگہوں پہ خود کو ہی رکھیں تو ہمیں ہے کس بات پر اکڑ؟ کس بات پر ہم اتراتے پھرتے ہیں؟ ہم ہیں کون؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ جو لوگ دنیا میں اللہ کی کتاب سے غافل رہتے ہیں، استغفر اللہ، انہیں اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو فرمایا جائے گا اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے اعمال کا، اسی طرح جس طرح تم نے دنیا میں اندھوں کی طرح زندگی گزاری، نہیں تم نے حق کو دیکھا، نہیں تم نے حق کو جانا، تو پھر یہاں بھی تو تمہیں اندھا ہی اٹھایا جائے گا نا، یہاں بھی تو تم اندھے ہی بن کے کھڑے ہو گئے، تمہیں کچھ نہ نظر آئے گا۔ یہ ہے دنیا کا بدلہ، یہ ہے جو دنیا کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے اعمال کا بدلہ جو آخرت میں دیا جائے گا۔ کوئی سیاہ چہرے کے ساتھ اٹھے گا، کوئی غم کے مارے بدلی ہوئی شکل کے ساتھ اٹھے گا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا اللہ کا نیک بندہ جو ہنستا مسکراتا اٹھے گا۔ تو کیا سمجھ آتی ہے اس آیت سے؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ جو کر رہے ہیں نا دنیا میں، جس حالت میں ہے نا دنیا میں، جس حالت میں دنیا کو ہم لے رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ نہ کوئی جانے کہ جو دنیا میں تو اس نے ظلم بربریت اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، اللہ کے احکامات کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں، تو عمل کیسے کرے گا؟ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آخرت میں کیسے ہنستا مسکراتا اٹھے گا؟ پھر تو چہرہ بدلا ہوا ہی اٹھے گا نا، بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پہ۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے انشأتا پیدائش الاولیٰ پہلی کو، فلولا تو کیوں نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے انسان، جب تمہیں پتہ چل گیا، جب تم نے جان لیا اپنی پہلی پیدائش کو کہ تمہاری پہلی پیدائش کس طرح ہوئی، پیدائش اول کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، پیدائش اول ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، البتہ تحقیق تم جانتے ہو۔ کیسے فرمایا جا رہا ہے؟ البتہ تحقیق تم جانتے ہو۔ 3 موقعات کے ساتھ بات کی گئی ہے، 3 تاکیدیں اس آیت میں ہیں، 3 قسم مقدر لام تاکید اور قد حرف تاکید۔ آپ سوچیں 3 تاکیدوں کے ساتھ کتنی زوردار بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ڈالتے یہ 3 تاکیدیں اور محض ایسے ہی بتا دیتے تو کیا سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ لیکن سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہیں جب ہم نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اور تم جانتے ہو تم یہ خود نہیں کر سکتے تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا کیسا ایک معجزہ ہے، کیا وہ اللہ کی قدرت کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں؟ یہاں پھر اس آیت میں بھی آخرت کا ہی یقین دلایا جا رہا ہے، وہی بات بار بار، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھائے جاؤ گے، کوئی بات اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ نہ اٹھائے جاؤ، کوئی وہم نہ رکھو کہ نہ اٹھائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور اللہ کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے اور اپنے اعمال دیکھنے بھی ہیں، ان کا حساب بھی ملنا ہے۔ تو کہاں جاؤ گے اے انسان؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ہی اگر ہم کچھ بھی برا کر رہے ہیں، کچھ بھی غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ، تو پھر ہم سنبھل جائیں، ابھی بھی نصیحت پکڑ لیں۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب پھر اگلا سوال آ گیا، افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے، ما جو تحرثون تم بوتے ہو، کیا بھلا دیکھا تم نے، کیا سوچا تم نے، کیا کبھی غور کیا تم نے؟ جو تم بیج بوتے ہو دنیا میں اور زمین میں، جو تم زمین میں بیج بوتے ہو، کیا تم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں جو ہے نا تحرثون، وہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہاراسا، ہرس، دانہ زمین میں بکھیرنا، اس کا میننگ ہے دانہ زمین میں بکھیرنا، ہل چلانا۔
اور حارث، یہ حارث بھی ہے، حارثہ سے حارث کاشتکار کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک کاشتکار کو لے لیں، خود کو نہیں لیں، خود بھی ہر بندہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کرتا ہے کہ وہ کوئی پودا اگاتا ہے، کوئی سبزی اگاتا ہے، کچھ تھوڑا بہت اپنے حساب سے۔ تو وہ سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج ہے نا، ایک بیج کی صورت میں وہ جو بیج وہ زمین میں بو دیتا ہے، زمین میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، وہ ہے اس کے بس میں، انسان کے بس میں۔ کو اس نے زمین کو نرم کیا، اس کو اس میں جو چیزیں ضرورت تھیں زمین کے لحاظ سے اس نے وہ اس کے حساب سے تیار کیا، اور پھر اس میں بیج بو دیا۔ اب جب زمین میں بیج تو بو دیا، تو اس بیج بونے پہ عمل پہ کیا کبھی انسان نے غور کیا؟ دانہ ہو یا کوئی گٹھلی ہو، ہر بوئی ہوئی چیز کو کون اگانے پہ قادر ہے؟ کیا وہ انسان جس نے بیج بو دیا، کیا وہ اس کو اگانے پہ قادر ہے؟ کیا وہ اس کو باہر نکال سکتا ہے زمین سے؟ تو یہی سوال، یہ تمہید جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا غور کیا تم نے جو تم بوتے ہو بیج زمین میں؟ آگے کیا فرمایا آیا 64 میں، تم کیا تم تزرعونہ اگاتے ہو اسے، یا نحن ہم الزارعون اگانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ جو تم زمین میں بیج بوتے ہو، کیا تم خود ہی اس کو اگا دیتے ہو؟ کیا وہ زمین سے خود تمہاری وجہ سے نکل آتا ہے، یا ہم ہیں اسے اگانے والے؟ کیسا سوال ہے؟ تو ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ کیا تم وہ بیج اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ اس آیت کا کیا جواب دینا ہے ہم نے؟ بل انت یا ربنا، بلکہ انت آپ ہی ہیں، یا ربنا اے ہمارے رب، بلکہ آپ ہی تو ہیں اے ہمارے رب، بے شک آپ ہی ہیں اگانے والے، یا رب آپ ہیں یہ سب کرنے والے، ہم نہیں ہیں، بے شک آپ ہی ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، تزرعونہ اگاتے ہو اسے، الزارعون اگانے والے، ان دونوں کا روٹ ورڈ دیتی ہے زارعین، دانے کو زمین سے باہر نکالنا، اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا۔ تو پھر یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے غور کیا کبھی اے انسان؟ کیا کبھی تم نے فکر کی؟ کیا کبھی تم نے سوچا؟ جو تم نے ایک بیج زمین میں بویا، تو تم تو صرف اتنا ہی کر سکتے تھے، تمہارے بس میں تو یہی تھا، تم نے اس کو بو دیا۔ اب تم قادر نہیں ہو اس پہ، اب تم اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ کون نکال سکتا ہے؟ وہ ہم ہیں، ہم قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہیں قادر، ہم اگانے والے ہیں اس کو۔ غور تو کرو، سمجھو تو صحیح، سمجھو نا، جب تمہارے بس میں اتنا سا کام بھی نہیں ہے تو تم پھر کہاں تم اکڑتے پھر رہے ہو؟ اچھا، یہاں تو جو سوال جواب ہو رہے ہیں نا، یہاں تو یہ اس لیے ہو رہے ہیں اتنے گہرائی والے سوال جواب، کہ چونکہ مشرکین اہل کتاب نہیں مانتے تھے آخرت کو، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہی کہتے تھے نا، جیسے ہم نے پچھلی آیات پڑھی کہ ہم تو جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ تو سمجھ لیں کہ ان کو ہلایا جا رہا ہے کہ کیا تم قادر ہو کچھ بھی؟ نہ تو تم اپنی پیدائش پہلی کو تو جانتے ہو، حالانکہ تم اس پہ بھی قادر نہیں۔ تو جب تمہیں پتہ ہے تو تمہیں پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا؟ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب کی ذات دوبارہ بھی تو تمہیں اٹھانے پہ قادر ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا وہ جو تم بیج بوتے ہو، تمہیں پتہ ہے، کبھی سوچا تم نے، کیا تم اس کو اگا سکتے ہو؟ نہیں اگا سکتے نا، ہم ہیں نا اگانے والے۔ تو ہم نے جواب دیا ہے بے شک اے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں اگانے والے، بل انت یا ربنا۔ ان آیات سے ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے خود کو کہاں دیکھنا ہے ان آیات میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، ہم تو آخرت کو ماننے والے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخرت کے نظام کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں پورے یقین کے ساتھ۔ تو پھر یقین کامل کیوں نہیں؟ اگر پتہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے آگے حضور کھڑے ہونا ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ کیا پورے اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ ڈاواں ڈول ہی ہیں؟ اگر ڈاواں ڈول ہے نا، تو آج ہی اپنے آپ کو استقامت دیں، اپنے آپ کو کھڑا کریں، اس قرآن سے جڑیں، نماز کے ساتھ جڑیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، دعا کے ساتھ، نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ،
یہ وہ آیات ہیں جو ہم میں سے ہر کوئی پڑھ کے گزر جاتا تھا. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے. اب جان رہے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ جان رہے ہیں تو کتنی سمجھ آ رہی ہے. کیا ایک رینڈملی تلاوت کرنے والا یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا نا. جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا. تو جاننا کتنا ضروری ہے، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے. جاننا کتنا ضروری ہے. ہم یہ 1 گھنٹہ روزانہ یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں، باوضو ہو کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. تو کیا جب ہم یہ نہیں کر رہے تھے تو یہ جو 4 سے 5 بجے والا 1 گھنٹہ ہے ہم کیسے گزارتے تھے؟ آپ سب مجھے جواب دیں، کیسے گزارتے تھے؟ ایسے ہی نا، زندگی میں دوڑ میں وہیں سے انہی سارے کاموں سے 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں نا ہم. الحمدللہ الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بدل دے. تو خود بھی قرآن سے جڑیں، خدا را خود بھی جڑیں، اپنے پیاروں کو جوڑیں، اپنے ساتھیوں کو جوڑیں، اپنے دوستوں کو جوڑیں، اپنے ارد گرد والوں کو ان کو سمجھائیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنا کتنا ضروری ہے. قرآن کا فہم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس کا فہم حاصل کرنا تو فرض عین ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب کو جوڑیں اور خود بھی استقامت کی دعا کریں. آمین ثم آمین. اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.